खुदावन आपके साथ हो। आज 22 अगस्त सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की हमारी पहली तलावत कज़ात की अक़दस किताब, उसका 11वां बाब, उसकी 29वीं आयत मुबारका से लेकर 39वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 40 उसकी 5वीं आयत मुबारका, फिर 7वीं और 8वीं, फिर 9वीं से 10वीं। आज की अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 22वां बाब, उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 14वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुक़द्दस जो है वो शहज़ादे की शादी की तमसील पर है। अगर आप थोड़ा सा बाइबल के, मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको शुरू में बयान करना चाहता हूँ कि बाइबल में शादी जहाँ भी आती है वहाँ पर यह खुदा की हजूरी का निशान है या ज़ियाफ़त का निशान है या खुदा की मेहरबानी का निशान है, जिसका हवाला जो है वो हमें मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 2 बाब, काना जलील की शादी में जहाँ खुदा यीशु मसीह वाफर मिक़दार में मैं मुहैया करते हैं, जो इस चीज़ की निशानी है कि जब मिसाया आएगा यानी जब मसीहा आएगा तो वो वाफर मिक़दार में मैं मुहैया करेगा, जो कि नबूवत का एक हिस्सा था। तो इस वजह से, यानी क्योंकि आज का हमारा मज़मून ये नहीं है, इस वजह से हम मैं की फरावानी और शादी पर नहीं, बस सिर्फ बताने के लिए मायने। दूसरा ये कि शहज़ादा जो है वो जो इस तमसील में है वो खुदावंद यीशु मसीह की बात कर रहा है, और जो बादशाह है वो आसमानी बाप की बात कर रहे हैं। और जो मज़दूर भेजे गए थे वो, क्योंकि अगर मज़दूर भेजना जो है वो अगर हम बाइबल की रूह से देखें तो वो नबी हैं, नबूवत के लिए भेजे गए हैं। और नबूवत के लिए जब वो भेजे गए हैं तो उन्हें एक टास्क दिया जाता है, उन्हें एक, अगर आपको नबी की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी कि नबी जो है, लफ्ज़ नबी जो है इब्रानी ज़बान का नबूवत, उसका मतलब ये होता है कि यानी भेजा हुआ। और जो शख्स भेजा हुआ होता है उसकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती, वो सिर्फ अपने मालिक की मर्ज़ी के मुताबिक जाता है। तो इसी तरह जो है जब ये जो ग़ुलाम है, जो आज की तमसील में हमने सुना है कि वो बादशाह उन्हें बेचता है, तो यानी उनका काम है जाना। तो इसी वजह से अगर आप इस मत्ती की अंजील, उसका 22वां बाब और उसकी 5वीं आयत को देखें तो क्या हुआ कि 6ठी आयत में अगर थोड़ा सा उसको आगे जाके पढ़ें तो बाकियों ने उस ग़ुलामों को पकड़कर उनसे बुरा सलूक किया और मार डाला। और तो हमारे पास यानी अहद अतीक जो है और अहद जदीद में यूहन्ना इस्तबागी हमें पता है कि नबूवत जो करता है, जो नबी है, उसके साथ क्या किया जाता था। उन्हें मार दिया जाता था या उन्हें पीटा जाता था या उनके साथ सख्ती की जाती थी। हमारे पास बहुत सारी मिसाल है, इब्राहिम के साथ क्या हुआ, मूसा के साथ क्या हुआ, दाऊद नबी के साथ क्या हुआ। तो इसलिए नबूवत जो है, यानी ये तमसील के 3-4 मायने जो थे वो बताने के लिए, और इसके लिए हवाला जो है मैं आपको इब्रानियों के नाम ख़त, उसका पहला बाब और उसकी पहली 2 आयतें जो है वो ज़रूर पढ़े। आए मेरे साथ कलाम को खोलें, जहाँ पर कुछ यूँ लिखा हुआ है, इब्रानियों के नाम ख़त, उसका पहला बाब और उसकी पहली 2 आयत। अगले ज़माने में खुदा ने अबाओ अजदाद से वक्त ब वक्त और तरह ब तरह अंबिया की मार्फत कलाम करके, यानी तरह ब तरह अंबिया, यानी जो हमारी तमसील में जिन्हें ग़ुलाम कहा गया है वो खुदावन के नबी हैं, यानी जिन्हें खुदा ने अपना कलाम सौंपा था। इन अयाम के आखिर में हम ही से बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने तमाम चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम को खलक किया। तो आखिर में जो खुदावन ने नबूवत के बाद जो है वो पूरा कलाम जो है वो हमारे लिए मुजस्सम कर दिया। तो जो बेटा है दर हकीकत वो क्या है, वो कलमा है, कलमा मुतजस्सद हुआ। और यूहन्ना मुक़द्दस अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना में बड़े वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, बड़े वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। आप पहला बाब अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना, उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत से अगर आप पढ़ना शुरू करें, 15वीं आयत पे भी जा सकते हैं, मगर 14वीं आयत जो है उसमें साफ लिखा हुआ है, और कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सकूनत पजीर हुआ और हमने उसका जलाल देखा,
باپ کے وعید کا جلال، فضل اور سچائی سے معمور، یہ ہے کلمے کی۔ تو اس لیے یہ جو تمثیل تھی، اس کی تمثیل کی جو یوں کہہ لیں کہ اگر آپ خاص باتیں چیٹا چیٹا جو باتیں تھی وہ میں نے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا تفسیر پہ جانے سے پہلے، تاکہ ذہن میں آپ کے ہو کہ ہم کس چیز پہ بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شادی ہو رہی ہے، مطلب یعنی خدا نے ضیافت تیار کی ہے، اور خدا جو ہے وہ لوگوں کو بلاتا ہے، مگر لوگ جو ہے ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ یعنی خدا جو ہے وہ بلاتا سب کو ہے، سب کے لیے اس نے ضیافت تیار کی ہوئی ہے، مگر کیا ہوتا ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں۔ جو پہلے تھے وہ آخر بن جاتے ہیں، اور جو آخر تھے وہ اول بن جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یعنی جو شہزادہ ہے، یعنی جو بادشاہ ہے، شہزادے کے لیے جو ضیافت تیار کی ہوئی ہے، اس میں بادشاہ جو ہے وہ خود کتنا انٹرسٹ لے رہا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو جی اس نے غلاموں کو بیچ دیا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے تو بس کام ختم ہو گیا، نہیں۔ اگر آپ یہاں پر آ کے یعنی اس پوری تمثیل کو پڑھیں، جو جہاں پر سب سے یعنی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی خاص بات ہے جو اس آیت کی، جو جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ خود جو ہے وہ آ کر چیزوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اگر آپ 11ویں آیت پڑھیں تو کیا ہوتا ہے وہاں پر، اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے اندر آیا، یعنی یہ نہیں کہ اب اس نے جو نبی تھے یا جو غلام تھے وہ بھیجے تو اس کا کام ختم ہو گیا، نہیں، بادشاہ خود یعنی آسمانی باپ خود دیکھنے کے لیے، کتنا خوبصورت یعنی یہ ایک کتنا منظر ہے کہ خود دیکھنے کے لیے یعنی خدا جو ہے وہ خود ہم میں داخل ہوتا ہے، یعنی اور ہمارے پاس یعنی عہد عتیق کا کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ جہاں پر خداون جو ہے وہ کہتا ہے کہ یعنی میں نے ان کی گریہ زاری، یعنی میں نے ان کا رونا سنا ہے اور میں نیچے اترا ہوں۔ خدا خود دیکھنے کے لیے اندر آتا ہے، خود اس نے جائزہ کرتا ہے، خود ہمارے درمیان رہتا ہے، خود آ کے ہماری دیکھ بھال کرتا ہے۔ اور وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ شادی کے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، یعنی شادی کا لباس پہن کے نہیں آیا ہوتا۔ اب یہاں پر ہمارے بہت سے مومنین جو ہیں یا جو ہمارے تفسیر کرنے والے ہیں وہ عموماً تھوڑا سا یہاں پر کپڑوں کو جو ہے یعنی وہ جو شادی کے لباس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ عام لباس ہے، یعنی جو شادی کا عموماً چمکدار ہوتا ہے یا صاف ستھرا، مگر بائبل کے روح سے جو لباس نہیں پہنا ہوا تھا وہ فرق ہے۔ اور وہ لباس اس لیے فرق ہے کیونکہ یہ لباس جو ہے یہ لباس ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ مزامیر کی کتاب، زبور کی کتاب، اس کا زبور 132 اور اس کی نامی آیت میرے ساتھ کھولیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، بہت خوبصورت طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ تیرے کاہن راستی سے ملبوس ہوں، یعنی لباس کون سا ہے، راستی کا، سیدھی راہ پہ چلنے والا، وہ جو خدا کی باتوں پر عمل کرتا ہے، وہ جو ہمارے ساتھ چلتا ہے، وہ جو خدا کے احکامات کو پورا کرتا ہے۔ ہم نے پچھلے پورا ہفتہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان ہے وہ کس طرح خدا کے پاس آتا ہے کہ میں کیا کروں، پھر اس کے بعد ہم نے کل کے تمثیل میں دیکھا کہ کس طرح خدا جو ہے وہ اپنے فضل سب کے ساتھ بانٹ رہا ہے۔ آج کی تمثیل میں بھی ہمیں یہ کہ راستی کے کام، خدا کی راستی کے کام، یعنی خدا کی طرف جانے کے کام۔ تو اس لیے زبور جو لباس جو نہیں پہنا ہوا وہ راستی کا لباس ہے، یعنی کیونکہ شادی میں تو وہ آیا ہے مگر شادی جیسا جو ہے وہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم ضیافت میں تو شامل ہو رہے ہیں، خدا نے ہمیں دعوت تو دی ہے، مگر کیا ہم دعوت میں واقعی شامل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، یا صرف آئے ہیں اور صرف اس لیے حاضری لگانے کے لیے آئے کہ جی ہمیں بلایا گیا ہے تو ہم آگے ہیں، نہیں، بلکہ خدا جو ہے اس نے جب ہمیں بلایا ہے تو خدا نے ہمیں فضل بھی بخشا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ شرکت کر سکیں۔ خدا نے ہمیں بڑے یعنی وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا بدن جو ہے وہ یہاں پر ہو۔ خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول پہلا کرنتھیوں کا نام پہلا خط اس کا 5 باب اور اس کی 5 باب کی 3 آیت میں بڑا خوبصورت طریقے سے کہتا ہے، لیکن میں بدن کی نسبت غیر حاضر مگر روح کی نسبت حاضر ہو کر اسی طرح کے گویا حاضر ہوں۔ روح کے لیے حاضر ہونے شادی میں، یعنی جو خدا نے ضیافت تیار کی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ بدن لے کے جانا ہے، روح تیار کر کے لے کے جانی ہے کہ خدا نے جو میرے لیے ضیافت تیار کی ہے وہ میں ضیافت میں کیسے شرکت کروں، کیونکہ وہ ضیافت جو میں نے کھانے جانا ہے وہ کپڑے جو ہیں وہ راستی کا ہے،
وہ میں پہن کے جاؤں۔ اور اسی طرح خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول اپنا دوسرا خط کرنتھیوں کے نام اس کا 5 باب اور 3 آیت میں کیا کہتے ہیں؟ تاکہ اس سے ملبوس ہو کر ہم 4 جامہ نہ پا جائیں، کیونکہ ہم اس خیمے میں رہ کر بوجھ کے مارے آہیں بھرتے ہیں، اس لیے کہ ہم یہ جامہ اتارنا نہیں بلکہ اس پر اور پہننا چاہتے ہیں، تاکہ جو فانی ہے وہ حیات میں غرق ہو جائے۔ اور جس نے ہمیں اس بات کے لیے تیار کیا ہے وہ خدا ہے، جس نے ہمیں روح کا پیانہ بھی دیا ہے۔ یعنی روح خدا نے ہمیں دیا، خدا نے ہمیں تیار کیا ہے کہ ہم اس کی یعنی خدا نے جو ضیافت تیار کی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکیں۔ اور یہ ضیافت جب تیار ہو جائے گی، جب ضیافت میں ہم ملبوس ہو کے یعنی راستے کے کام لے کے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ خدا کا بندہ مقدس پطرس اپنے دوسرا خط اس کے پہلا باب اور اس کی 3 آیت میں بڑے خوبصورت طریقے سے کہتا ہے کیا ہوگا کہ جب ہم راستے سے، جب ہم تیاری کے ساتھ، جب ہم شادی میں جائیں گے اس گارمنٹ کے ساتھ، اس لباس کے ساتھ جو خدا نے ہمیں دیا ہوا ہے، یعنی روح کی تیاری کے ساتھ، روح کے ساتھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی الہی قدرت کی وہ سب چیزیں، خدا کا بندہ مقدس پطرس جو ہے اپنا دوسرا خط پہلا باب اور اس کی 3 میں کہتے ہیں کہ اس کی الہی قدرت کی وہ سب چیزیں جو زندگی اور دیانتداری کے لیے ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے بخشی گئی ہیں، جس نے ہمیں اپنے ہی جلال اور قدرت سے بلایا ہے۔ خدا نے ہمیں ضیافت کے لیے بلایا ہے، ہم اپنے وسیلہ سے وہاں نہیں گئے، خدا نے ہمیں ضیافت کے لیے بلایا۔ اور اگر ہم خدا کی ضیافت کے لیے تیار ہے، ہماری روح تیار ہے، تو کیا ہوگا؟ خدا ہمیں قبول کر لے گا۔ اور جب ہم تیار نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ خدا نے صاف کہا ہے، خدا یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، زندہ الفاظ ہیں کہ خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو بلائے ہوئے ہیں وہ پھر پیچھے رہ جائیں گے، وہ رد کر دیے جائیں گے، اور جو آخر میں آئیں گے انہیں پہلے کر دیا جائے گا۔ آئے میرے ساتھ کلام کو کھولے، انجیل مقدس با مطابق مقدس متی اس کا 8 باب اور اس کی 11ویں آیت میں کیا کہتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح کے زندہ الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بتھیرے مشرق اور مغرب سے آئیں گے اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ ضیافت میں شریک ہوں گے کیونکہ خدا نے ہمارے لیے ضیافت تیار کی ہے، اور یہ جو ضیافت تیار کی ہے یہ خدا نے ہمیں فضل بخشا ہے کہ ہم اس کی ضیافت میں قدم رکھیں، ہم اس کی ضیافت میں خدا ان کے ساتھ کھائیں، ہم اس کی ضیافت میں شامل ہوں۔ اس لیے ضروری امر یہ ہے کہ میری روح تیار ہونی چاہیے، میری روح جو ہے وہ خدا کو اپنے اندر اتارنی چاہیے، میری روح جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر ہم اپنی روح کو کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، پہلی چیز خدا کے کلام سے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے جب وہ میری روح میں اترتا ہے تو میری روح جو ہے وہ زندہ یسوع کو قبول کرتی ہے۔ پھر اقدس یوکرس میں شرکت کرنے سے، کس طرح؟ کیونکہ خدا یسوع مسیح کے زندہ الفاظ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 51 اور 52 آیت میں یہاں پر دہرا دیتا ہوں ایک دفعہ، میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور جو روٹی جہاں کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ اقدس یوکرس میں شرکت کرنے سے ہم زندگی پاتے ہیں، ہماری روح تیار ہوتی ہے، کیونکہ مکاشفہ اس کا 19ویں باب میں ہم الہی آسمان کی خوشی میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ ضیافت جو خدا نے ہمارے لیے تیار کی، یہ زمینی ضیافت نہیں ہے، یہ کوئی 1 دن 2 دن کی نہیں ہے، بلکہ یہ ابدی زندگی کی ضیافت ہے۔ اور وہ ضیافت کیا ہوگی؟ کہ ہم خدا جو ہے، ہم خدا یعنی خدا یسوع مسیح کا جو بدن اور اس کا کلام زندہ اپنے اندر اتاریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جو خون خداوند نے ہمارے لیے بہایا ہے، جو راستی کا لباس خدا نے ہمیں پہنایا، جو خون ہمارے پہ چھڑکا ہے، اس خون کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں گے۔ آپ کلام کھولیں، کلام مکاشفہ 19واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے وہاں پر؟ اور وہ خون سے چھڑکا ہوا لباس پہنے ہوئے ہیں اور اس کا نام خدا کا کلمہ ہے۔ ہم نے یسوع مسیح کا لباس پہنا ہوا ہے کیونکہ یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ پایا ہے۔ ہمارے خود ساختہ پاسٹر حضرات بپتسمہ کی قدرت کو محسوس نہیں کرتے، وہ بپتسمہ پہ بپتسمہ دینے پہ فضل محسوس کرتے ہیں کہ جی ہم نے بپتسمہ دیا، ہم نے بپتسمہ دیا، مگر بپتسمہ جو ہے وہ جب ایک دفعہ کوئی پا لیتا ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح اس کے اندر آ جاتا ہے، خداوند یسوع مسیح کا لباس پہن لیتے ہیں۔ اس لیے ضروری یہ بات ہے کہ جب ہم نے شادی میں بلائے گئے، ہم سب بلائے گئے، ہر ایک بندہ، آپ، میں، سب بلائے گئے،
راستی کا لباس پہننے کی ضرورت ہے، اور جب راستی کا لباس ہمارے میں ہوگا، جب راستی ہمارے بدن میں ہوگی، جب ہماری روح تیار ہو جائے گی، تو ہماری روح سے جو ہے وہ خدا کے جو پھل ہیں وہ ظاہر ہوں گے۔ اور پھل جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں، مقدس پالوس رسول کا خط غلاطیوں کے نام، اس کا 5 باب، کون سے پھل ہوں گے، اس کی 22ویں آیت پڑھیں۔ جب راستی روح میں اتر جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ محبت ہوگی، خوشی ہوگی، سلامتی ہوگی، صبر ہوگا، مہربانی ہوگی، نیکی ہوگی، ایمانداری ہوگی، حلیم ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، کیونکہ ہم خدا کو اپنے اندر اتار لیں گے۔ اور جب ہم خدا کو اپنے اندر اتار لیں گے پھر کیا ہوگا؟ ہم خدا کے بتائے ہوئے کاموں پر چلیں گے، ہم اپنے پڑوسی کو پیار کریں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے رہیں گے، محبت سے رہیں گے۔ اور یہی سب باتیں ہیں جو خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ جب ہم ضیافت میں شامل ہوتے ہیں تو ہم راستی سے شامل ہوں، یعنی خدا کو اپنا آپ پورا دیں۔ آئیں خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ جو اس نے ضیافت ہمارے لیے تیار کی ہوئے، جو آسمانی یروشلم میں اس نے ہمیں دعوت دی ہے، جو ضیافت آج اس نے میرے کو دینے کو ہے، آئیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آئیں وہ لباس جو خدا نے ہمیں دینا چاہتا ہے، جو راستی کا لباس اس نے ہمیں دیا ہے، ہم نے بپتسمے میں حاصل کیا ہے، اور جب بپتسمے میں ہم نے حاصل کیا ہے، آئیں اسے استعمال کرتے ہوئے، اس لباس کو پہنتے ہوئے خدا کی ضیافت میں شامل ہوں۔ آئیں اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو بیمار ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں بلوچستان سے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری بہن پشاور سے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم سری لنکا سے ہمیں دعا کے لیے کیا ہے، ہمیں دبئی سے ہمارے دوست ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کیا ہے، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں سعودی عرب سے، انہوں نے دعا کے لیے کہا، اور ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو کراچی میں ہیں جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہ پیارا خداوند انہیں اپنی ضیافت میں فضل بخشے، وہ اقدس روٹی اور زندہ کلام جو ہے اس کی قدرت سے انہیں مالا مال کرے، اور انہیں فضل بخشے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسیح کو جانتے ہوئے، مسیح کے ساتھ رہتے ہوئے، مسیح میں قدم رکھتے ہوئے، مسیح کی گواہی دیتے ہوئے، مسیح کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے ہمیشہ اس کے نام میں برکت پائیں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنی برکات سے مالا مال کرے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔